औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमत और बरकत हो, उसके फज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपने समेत दो जहाँ की शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबकी नस्लों के मुक़द्दर में करे और तमाम मज़लूमीन जहाँ बिलखसूस गजा, लबनान, शाम, फ़लस्तीन, इराक़, ईरान, सूडान, सोमालिया, कांगो और जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और पालशनार के बहन भाई हैं, जहाँ जहाँ भी इंसानियत और मखलूक़ात खुदा इस वक्त जुल्म, बर्बरियत और अज़ियतों और रंज और गम का शिकार हैं, परवरदिगार उनके दुखों, तकालीफ, रंज गम और अज़ियतों को दायमी और दुनियावी कामयाबियों से सुकून और खुशबख्ती से बदल दे और उनको ज़ालिमीन के सामने कामयाबियाँ अता करे। और ज़ालिमीन जहाँ बिलखुसूस जो बिल्कुल जो हिदायत याफ्ता नहीं है उन सब को जो है निस्तो नाबूद करे, उनके शर को उनकी तरफ पलटाए, दुनिया पर उनको इबरत का निशान बनाए और हम सबको, हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा वक्त के इमाम का साथ देने, उनकी मदद करने, उनके लिए ज़मीना साजी करने और रुकावटों को दूर करने और मुश्किलात को अबूर करने, सबकत ले जाने वाले आवान और अंसार, मुखलिस तरीन अहले इल्म और बाबसीरत जो साथी हैं, जो उनकी नीयत और इरादों को पूरा करने वाले मुखलिस तरीन साथी हैं, आवान हैं और अंसार हैं, उनमें शामिल फरमाए। और हम जहाँ कहीं भी हों हमेशा हमेशा हर लम्हे हर पल हमारा जीना मरना अपने वक्त के इमाम के साथ रखे और मिश्र खुदा के साथ रखे, अल्लाह की ज़ात के साथ रखे और इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमारी नस्लों को हमेशा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अल्लाह की ज़ात का सच्चा मुखलिस और अतात गुज़ार अब्द खुदा रखे इंशाअल्लाह, आमीन। नाज़रीन, आज 15 जुलाई है, बुध का दिन है। उम्मीद और दुआ करते हैं यहाँ कहीं होंगे बसदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह की खुसूसी पनाह में होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे और अपने दिन का आगाज़ आपने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद व सलाम से, अल्लाह की शुक्रगुजारी से, नेमतों को याद करते। जैसे कि सबसे बड़ी नेमत अगर हम जहाँ दीन खुदा को गिनते हैं, रसूल खुदा अहले बैत और कुरान को गिनते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास आज़ादारी की सूरत में भी है और ये आज़ादारी का ही जो हुस्न है कि आज हम सब मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम को याद करते हैं, उनके मकसद को याद करते हैं और उस मकसद में अपने लिए जो है पनाह को तलाश करते हैं, पनाह पाते हैं और उसमें अपने लिए ज़िंदगी और हुर्रियत और इज़्ज़त और बका पाते हैं। तो ये हमारे लिए भी शुक्रगुजारी का एक पहलू है। तो हम इस पे भी अल्लाह का एहसान और शुक्र अदा करें। हम देखें कि हमें अल्लाह ने इतने कीमती उलमा अता किए हैं, जैसे रहबरे कबीर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, रहबरे मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई रहमतुल्लाह अलैह और सब वो उलमा और उर्फा और मुज्तहिदीन और वो सब जिन्होंने अहले बैत की तालीमात पे गहराइयों से काम किया, इरफानी एतबार से, फ़लसफ़ी एतबार से, हकीकी एतबार से, हर पहलू के एतबार से काम किया और उस सारे इल्म को हमारे लिए इतना आसान किया कि आज हम जहाँ बैठते हैं उस इल्म को देखते हैं और उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर बहसें करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। तो ये यकीनी तौर पे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पे। हमें इन नेमतों का भी शुक्र अदा करना चाहिए ताकि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन सकें, क्योंकि शुक्र ही नेमत में इजाफे का बायस बनती है। और जब आप बहुत मायूस हों, परेशान हों, उदास हों, गमगीन हों, तो भी आप जो पहला काम करें उसकी नेमतों पे निगाह करें कि अल्लाह तूने मुझे ये हाथ दिए, ये पैर दिए, ये आंखें दी, ये ज़िंदगी दी, मैं कुछ नहीं था, मुझे रिस्क दिया। कम से कम भी 14 दिन ये काम करें तो आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके अंदर रोशनी आएगी, आपके अंदर सुकून और सबात आएगा, आपके अंदर तौफीकात आएंगी कि आप अच्छा कर सकें और अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ ला सकें। तो कभी भी आप मायूस हो रहे हों तो ये समझ लें कि आप पे शैतान गालिब आ रहा है और शैतान ज़ाहिर है वहीं आता है, चोर वहीं आता है जहाँ कोई कीमती चीज़ रखी हो और आपका ईमान, अल्लाह पे तवक्कल बहुत ही कीमती चीज़ है, इसकी हिफाजत कीजिए।
ابھی بڑھیں گے موسم کے حال پر اور دیکھیں گے کہ موسم کیسا ہے۔ موسم اوور آل جو ہے وہ سنی ہی چل رہا ہے، تو جو موسم رہے گا لندن میں وہ رہے گا 29 ڈگری سیلسیس اور 16 کے بیچ میں، اور سنی رہنے کی توقع ہے۔ گرم رہے گا موسم، تو اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے آپ کو پانی پیتے رہیے اور اپنے آپ کو جو دھوپ کی جو سخت جو تپش ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کرتے رہیے۔ اس طرح مانچسٹر میں رہے گا 28 ڈگری سیلسیس سے 13 کے بیچ میں، اور جو موسم رہے گا وہ بھی سنی اور وارم رہے گا۔ اور اسی طرح ایڈنبرا میں جو موسم رہے گا وہ بھی رہے گا 19 اور 20 کے بیچ میں، جبکہ کارڈف میں رہے گا 29 ڈگری سیلسیس اور 30 اور 16 کے بیچ میں، یعنی کم سے کم 16 اور میکسیمم 30 کے بیچ میں رہے گا۔ اسی طرح ناردرن آئرلینڈ میں بھی 14 ڈگری سے 25 کے درمیان میں چلے گا، اور وہاں پہ بھی سنی اور وارم رہنے کی توقع ہے۔ جبکہ اسلام آباد پاکستان میں جو ویدر رہے گا بہت ہی زیادہ گرمی ہے، 36 اور 26 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں رہنے کی توقع ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر کے اور باہر کے اور گرد و نواح کے موسم کو اللہ کی محبت کا موسم رکھیں، کیونکہ محبت ایک لطیف شے ہے اور انسان کو لطیف بناتی ہے، اس کو پاکیزہ بناتی ہے، اس کو نرم گو بناتی ہے، اس کے اندر کی جو زندگی ہے اس کو زرخیز کرتی ہے، اس کو نرم رکھتی ہے۔ اور جب آپ کے اندر نرمی ہوتی ہے تو آپ نور کو کسب کرنے والے بن سکتے ہیں، اور اس کو اپنے اندر جو اس کے جو بیج ہیں اللہ کی محبت کے، اس کے نور کے، اس کے ذکر کے، اس کے اسماء حسنہ کے، تو اس سے جو ہے وہ آپ اپنے اندر روشنی کو، بیداری کو، حریت کو، عزت کو اور اپنی ذات کی شناخت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نرم خو بنائیں، خوش گفتار بنائیں، محبت کرنے والا بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں۔ آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے، کوشش کو دیکھتا ہے، نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ہماری پہلی کوشش جو ہونی چاہیے کہ خود بھی بہت اچھے انسان بنیں اور اپنے گرد رہنے والے انسانوں کو بھی اچھا انسان بننے میں مدد دیں، اور وہ نفرت سے، ایروگنس سے، تانا زنی سے، گالی گلوچ سے، بدتمیزی سے، کسی کی برائی کو بار بار اس کے سامنے جتا جتا کر نہیں ممکن ہو سکتا۔ کسی کو اگر اچھا انسان بنانا ہے تو اس کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرے، اس کی واقعی جو حقیقی خوبیاں ہیں، یعنی کہ مینوپولیٹڈ اور جھوٹی خوبیاں ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بلکہ جو واقعی جو کسی کی حقیقی خوبی ہو، اچھائی ہو، اس کو ہائی لائٹ کرے تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہ تو کتنا عزت والا انسان ہے، کہ وہ تو اللہ سے پیار کرتا ہے، اہل بیت سے پیار کرتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، اور وہ مجلس میں جاتا ہے، عذاب برپا کرتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ یہ سب قیمتی باتیں ہیں نا، ہم ان کو ایسے ہی لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے دیکھیں، رسول اور اہل بیت کی نظر سے دیکھیں تو یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ تو ان قیمتی نعمتوں کے ساتھ اگر ہم اپنے اخلاق کے حسنہ پہ کام کر لیں اور اپنی غلطیوں کو درست کر لیں اور اپنے کردار کی جو از سرنو ترتیب جو ہے وہ ٹھیک کر لیں، تو یقیناً بہت سی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان ایام اعزاء میں ایسے نہ جانے دے۔ ایام اعزاء جس طرح ہم ماہ یعنی جو آتا ہے رمضان، اس کے اندر ایک ورک شاپ پہ جاتے ہیں، قرآن کی ورک شاپ جو انسان کے قلوب کی بہار ہے، تو اہل بیت بھی ظاہر ناطق قرآن ہے، وہ بھی قلوب کی بہار ہے، اور ان کا غم جو ہے وہ انسان کے وجود میں اس سیڈ کی طرح ہے، اس بیج کی طرح ہے، جو اگر اپنے وجود کے اندر ہم ڈال لیں تو یقینی طور پہ ہمارے لیے خوش بختی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگی۔ اور اس کی پرورش کریں اور اس کی دھیان رکھیں، اس کو مستحکم کریں اپنے اخلاق حسنہ کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اور اللہ اور رسول اور اہل بیت کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھانے کے احساس کے ساتھ، کیونکہ جو بھی انسان عزت والا ہے وہ اپنے رب سے کیے ہوئے بھولے ہوئے وعدے کو یاد رکھتا ہے اور اس کو سرنو یاد کرتا ہے، کیونکہ ہم سب نے روز الست جو ہے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم اس کے بندے بنیں گے اور زمین پر اس کے کام جو ہے وہ انجام دیں گے، اس کے نائب بنیں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس عزت والے کام کو انجام دیں اور اپنے عہد کو اللہ سے تر و تازہ کریں۔ اگر کچھ بھول گئے ہیں تو اس کو یاد کریں، اور جو یاد ہے اس کو عمل میں لائیں، اور جو عمل کریں اس کو موزونیت اور حسن اور جمال سے، زیبائی سے اور مزید بہتری سے مستحکم کرے، پرورش کرے، اور شکر گزاری سے، اور جو ہے یعنی ہر چیز کو اللہ کی طرف
جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہوئے اپنی ان توفیقات کی جو بھی اچھائیاں آپ کے اندر ہیں ان کی حفاظت کریں، کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے شرح صدر طلب کریں۔ بدھ کا دن ہے اور بدھ والے دن بھی ہم اپنی جو محمد کی جو تعلیمات ہیں ان میں جو اہل بیت سے جڑی دعائیں ہیں، دعائے توسل ہے اور دیگر دعائیں ہیں، ان کو ہم پڑھیں، ان پہ غور کریں، ان پہ فکر کریں، ان کو ڈسکس کریں۔ جب کربلا کے بارے میں سوچیں تو یہ سوچیں کہ یہ قبلہ شعور ہے، اور قبلہ شعور جو ہے وہ انسان کو شعور دیتا ہے، بیداری دیتا ہے، حرکت دیتا ہے، کیونکہ محبت کا ثمر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو جمود میں نہیں رکھتی، یعنی ہم ایک جگہ ساکن نہیں رہ سکتے۔ جب ہم کسی سے بہت پیار کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ متحرک رہتے ہیں، اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیسے انجام دے رہا ہے، اس سب پہ غور کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو 14 ہستیاں ہیں اور خود اللہ کی ذات ہے، تو ہم ان چیزوں پہ غور کریں کہ اہل بیت جو ہے انہوں نے کب کیا کام انجام دیا، ان کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کس طرح کے سیاسی اور جو علاقائی ماحول میں زندگیاں گزاری، کن صعوبتوں کن مشکلات کا سامنا کیا، ان مشکلات میں جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے مقاصد کو زندہ رکھا۔ یہ نہیں کیا کہ ہاں اب یہ مطلب مصیبت زدہ اس طرح سے سمجھ لیا خود کو کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھ کے بیٹھ گئے، بلکہ اگر زندان میں جناب حضرت موسیٰ کاظم ہے تو وہ بھی اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں، مولا سجاد ہیں تو وہ بھی ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں، اپنی امامت کے فرائض سے وہ ایک لمحہ بھی نہیں چوک رہے۔ اسی طرح سارے ائمہ نے اپنی اپنی زندگیوں کا ایک ایک عمل جو انہوں نے کیا وہ اللہ کی اطاعت اور امت کی اصلاح کے لیے کیا۔ ہر ایک امام نے اپنے طرز پر قیام امام حسین کو تسلسل دیا، اس کو آگے رکھا، اس کو برقرار رکھا، اس کو آگے لے کر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو میدان کربلا میں ایک خطبہ تھا، اس میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اور شاید اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملیں۔ اور اس میں جو ہے جو اس خطبے کے اندر جو 3 بڑے بڑے پیغام ہیں، وہ ایک تو حق کی پہچان ہے اور باطل کی بیعت کا انکار ہے اور امت کو جگانا ہے۔ اور یہ جو ہے امام کا جو خطبہ ہے، یہ ہم تھوڑا سا اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن میں امام کیا کہتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت چاہوں گی، لیکن ہم کوشش کریں کہ ظاہر ایام ازاں ہیں تو اہل بیت کے خطبات کو آپ جا کر سرچ کریں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کے جملوں پہ غور کریں، ان کے الفاظ پہ غور کریں، ان کی ڈیپتھس پہ غور کریں، اور شرح صدر اخلاق حسنہ کے ساتھ اپنے دل کی پاک حالت کے ساتھ جا کر غور کریں۔ کیونکہ اگر ہم غصے کی حالت میں، کسی کے ساتھ کینے کی حالت میں، کسی کے ساتھ جیلسی اور کسی کے ساتھ حسد کی حالت میں ہیں اور پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ہماری کوشش جو ہے وہ ہمیں الٹا اثر بھی دکھا سکتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، یہ اس لیے کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر ہم اخلاق حسنہ نہیں اپناتے، اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی طرف مہربان اور محبت کرنے والا، نرم مزاج اور اخلاق حسنہ اپنانے والا نہیں بنتے، تو پھر ظاہر ہے ہم کربلا کے اصل مفاہیم تک بھی نہیں صحیح سے پہنچ سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت پہ غور کریں، یعنی میں تو خود اپنے آپ پہ بھی غور کروں، ہم سب کریں، یہ ضروری ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کے جو خطبے کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اور آپ بھی کوشش کیجیے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اے لوگو میری بات سنو اور مجھے بولنے دو، مجھے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ اگر تم میری بات سن لو اور حق کو سمجھ لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم میری بات نہ مانو اور میرا حق نہ دو تو پھر اپنے کام میں لگ جاؤ اور میرے خلاف سازش کرو، پھر مجھے مہلت بھی مت دو۔ پھر فرمایا اے اللہ میرا پروردگار ہے، یعنی اللہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ دیکھو یہ لوگ جنہوں نے اطاعت شیطان کو لازم کر لیا ہے
اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، فساد ظاہر کر رہے ہیں، انہوں نے حدود کو معطل کر دیا ہے، بیت المال کو لوٹ رہے ہیں، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہیں، اور میں ان سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس کام کی اصلاح کروں۔ تمہیں میرے نانا کا خط آیا، میرے چچا عقیل کا خط آیا، اور مسلمانوں کے خط آئے کہ میرے پاس آؤ، کہ ہمارے پاس آؤ، ہمارا کوئی امام نہیں، تو تم اگر اپنے عہد پر قائم رہو تو میں آ جاؤں گا، کیونکہ امام وہی ہوتا ہے جو کتاب خدا کے مطابق عمل کرے، عدل قائم کرے اور دین پر چلے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ اور اگر تم نے وہ کام نہ کیا جو میرے پاس تمہارے خط آئے تھے، اور تم نے میرے حقوق ضائع کر دیے اور میرا عہد توڑ دیا، تو میں تم سے دور ہو جاتا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر اور خود پر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تم پر اور خود پر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ حمزہ سید الشہداء میرے چچا ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جناب جعفر طیار میرے چچا ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری ماں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ علی ابن ابی طالب میرے والد ہیں؟ پھر بھی تم مجھ سے دستبردار ہو گئے اور میرا خون حلال سمجھا۔ افسوس! کیا کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ اگر تم مجھ سے ڈرتے ہو کہ میں تمہاری حکومت چھین لوں گا تو لے لو یہ حکومت، میں اسے یزید کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں ذلت قبول نہیں کروں گا۔ اللہ، رسول اور مومنین مجھے ذلت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پاک دامنوں کی تربیت یافتہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کمینوں کی اطاعت کرے۔ میں نے تو صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ جو شخص حق کے ساتھ جہاد کرے وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یعنی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حق، اس سارے خطبے میں حق کی پہچان، بیت جو یزید کی بیت کا انکار یا باطل کی بیت کا انکار اور امت کو جگانا ہے۔ تو ہم اس میں غور کریں اگر ان جملوں پر، تو ہم دیکھیں کہ یہ جملے آج ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف اس وقت کی کربلا کے لیے تھے تو ایسا نہیں ہے، یہ جملے آج کی کربلا میں اتنے ہی موافق ہیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، اور ان کی بھی حل من ناصر ینصرنا کی آواز جو ہے وہ بلند ہے، مگر کوئی ہے جو لبیک کہے، کوئی ہے جو لبیک یا حسین لبیک یا امام زمانہ کہنے والا ہو اور عملی لبیک کہہ سکے۔ تو یہ ہمیں بہرحال سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کون لبیک کہہ رہا ہے اور کس حد تک اس لبیک میں سچا ہے، اور جو ہے اس حوالے سے اپنا ایک جو فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ اس میں ایک اور امام جو حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے جو ان کے آخری کلمات تھے، جب تمام اصحاب جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے تو اور امام اکیلے رہ گئے تھے، اس وقت کچھ کلمات انہوں نے بیان فرمائے تھے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی چلوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اہل بیت اور بچوں سے جو آخری وصیت فرماتے ہیں، جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو امام نے فرمایا، اے میری بہن زینب، اے ام کلثوم، اے فاطمہ، اے سکینہ اور میرے باقی اہل بیت، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ خدا کی قسم اگر دنیا بھر کے لوگ وہ تمہیں ذلیل کریں گے، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے بھائی کی شکایت مت کرنا۔ میدان میں آخری مناجات میں آپ نے فرمایا، امام نے اپنے جو زلجنا سے اتر کر سجدہ کیا اور فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جو لوگ میرے مقابلے میں آئے ہیں وہ نہ تیری اولاد کے ہیں، نہ وہ مقابلے میں آئے ہیں
وہ تیرے نبی کی اولاد کے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو خود میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ دشمن کو جو آخری جو حجت تھی اس میں جو کچھ جملے انہوں نے فرمائے ہیں کہ ہائے افسوس، یہ لوگ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں جبکہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں اور علی کا بیٹا ہوں۔ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں؟ اور آخری سجدہ اور شہادت کے وقت آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ پر اور اللہ کے رسول اور اس کے دین پر، اے اللہ میں گواہ رہنا کہ یہ قوم تیرے نبی کے نواسے کو قتل کر رہی ہے۔ اور کچھ جملے انہوں نے فرمائے جو مزید جو معروف ہیں، کچھ شاید وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جنہوں کہ جب شمر نے جب سر کاٹنے کے لیے تلوار اٹھائی تو امام نے فرمایا اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو جان لو کہ تم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین ہو، اور رسول اللہ قیامت کے دن تمہارے مدعی ہوں گے۔ اور یہ قربانی صرف شہادتیں نہیں تھی بلکہ یہ حق کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ حق کے لیے کھڑے ہوں، اہل بیت کی جو صدا ہے اس کے اوپر لبیک کہیں اور اس کے عملی لبیک کہیں، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے کے جو ساتھیوں نے لبیک کہی، انصارانے امام حسین علیہ السلام نے لبیک کہی۔ سو ہم کوشش کریں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ سال آج رہبر معظم سید علی خان میں حل من ناصر ینصرنا کی جو آواز ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنے پیاروں، اپنے خاندان کے ساتھیوں اور اپنے وہ سارے ساتھی جو مشن خدا میں ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ قربانیاں دی اور بنا کسی ڈر کے اور بنا کسی خوف کے، اور انہوں نے ذلت قبول نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت امام حسین علیہ السلام کے رستے پہ ہوں، جو امام حسین نے کیا ہم وہ کریں گے، اور اسلام کو بچنا چاہیے، ایران بچے نہ بچے، ہم بچے نہ بچے، ہمارا کچھ رہے نہ رہے، ہم امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلیں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا جو سامنا کریں گے۔ تو ہم بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اور اپنی جو کردار کی ازسر نو تعمیر کریں اور دیکھیں کہ اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ میری ذات پہلے نہیں، میری پہلی ترجیح اللہ کی ذات ہے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہے، اور جب اللہ کے دین پر کوئی بھی آنچ آئے گی تو میں سب سے پہلے لبیک کہنے والا بنوں گا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی کوشش کو جاری رکھوں گا، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو اس حوالے سے جو بہتر نہیں بناتے تو یقیناً جو ہم حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور اس کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے اس کردار کی تشکیل کرنی پڑتی ہے جو کردار انسان کو میدان میں کھڑا کرتا ہے، اور اس کردار کی تشکیل کے لیے بہت محنت درکار ہے، اور وہ جو محنت ہے وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اس مشن کو سمجھتے ہوں جو مشن اللہ رسول اور اہل بیت کا رہا ہے، اور وہ ہے دنیا میں جو ہے اللہ کے نظام کی کرنا تاکہ تمام انسانیت اس سے فیض پا سکے اور اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ یہ جو ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں یہ ایک نعرہ نہیں ہے، یہ شعار ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ جب ہم ہیہات من الذلہ کہتے ہیں تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کسی بھی طرح کی ذلت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم وہ باضمیر قوم ہیں، وہ زندہ اور باشعور قوم ہیں کہ ہم خالی ہاتھ بھی ہوں تو بھی ظالم کے سامنے ڈٹ جانے والے ہیں، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانے والے ہیں۔ ہم ان سے نہیں، ہمیں صرف خوف اللہ کی ذات کا ہے، اور جو ہمارے لیے جینا اور مرنا جو ہے
وہ اللہ کے قوانین کو احیا کرنے کے حوالے سے ہے۔ اور ظاہر ہے یہ انسانیت کی بقا کی بات ہے، محبت کی بات ہے، خلوص کی بات ہے۔ انسانیت کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی تحفظ کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کے ان اصولوں کی حفاظت کے لیے جس کو آج جو ہے دشمن جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ عزم اور ارادہ جب ایک قوم کر لیتی ہے تو پھر وہ نہتی بھی ہو تو بھی اس کا کوئی جو ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم تبھی نقصان اٹھاتے ہیں جب ہم خوفزدہ ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اب ہم عام زندگی میں ایز این انڈیویجول جب ہم خوفزدہ ہوتے ہیں، جب ہم لالچ میں ہوتے ہیں، جب ہم حرص اور ہوس میں ہوتے ہیں، تب ہم غلطیاں کرتے ہیں، تب ہم اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان سب چیزوں سے کسی لمحے اگر امپروو کر جائیں اور اس خوف اور چیز کے علاوہ اپنا ایک احساس رکھتے ہوں، تو پھر ہم وہ کرتے ہیں جو حق ہوتا ہے، اور پھر ہمارے اندر ایک نئی قوت، ایک نئی جرت، ایک نئی شجاعت جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ یہ ایک قوم جو ہوتی ہے، یہ عزم ہوتا ہے قوم کا، جو سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ نہ ہتھیار، نہ دولت، نہ پیسے، نہ ایجوکیشن، کوئی چیز نہیں، شعور اور عزم۔ جب ایک قوم ارادہ کر لے تو اس دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ایک قوم حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، حق کا دفاع کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کامیاب کرتا ہے۔ ظاہری حالات جو بھی ہوں، ہماری کامیابی کی ڈیفینیشن اور اللہ کے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن میں بہت فرق ہے۔ تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے ہمیں معرفت چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے سب خاندان کے ساتھ شہید ہوئے، لیکن صدیوں کے بعد بھی ان کا نام آج بھی کس عزت، کس وقار اور حق اور باطل کی پہچان کے حوالے سے لیا جاتا ہے۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ ان کی شہادت کے بعد جب کوئی ان کے جنازے اٹھانے والے بھی نہیں تھے اس وقت، اگر اس وقت کے حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو، لیکن اللہ کی ذات کا جو ارادہ تھا اور ارادہ ہے وہ مختلف تھا۔ جب آپ اللہ کی راہ میں اپنی ذات کا ہر کچھ قربان کر دیتے ہیں تو اللہ کی ذات بھی نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیاؤں میں بھی آپ کی عزت، آپ کے نام اور آپ کو اس عزت اور وقار سے جوڑ دیتا ہے جو دائمی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قرب سے زیادہ لذیذ اور خوبصورت اور حسین کوئی رزق نہیں ہے، نہ ہی جنت، نہ ہی کچھ اور، بلکہ اللہ کا قرب itself ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر آپ اس سفر میں اللہ کی اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں تو پھر کچھ ملے نہ ملے، سب سے بڑھ کر انسان کا رب کو پا لینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور رب کو پانے کے لیے اپنی ذات کو بھی عبور کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کی ہر کمزوری کو بھی عبور کرنا پڑتا ہے، اور پھر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے بھی بھلائی اور اچھائی کا سامان کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں پہ ہم دھیان دیں اور کوشش کریں کہ جو ہم کس طریقے سے اس سب میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں اور کیا پاسبلٹی ممکن ہے اور کیا ہمیں اس حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم زندگی کی جس بھی سٹیج میں ہیں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور یہ کوشش کریں کہ وقت کے امام کے لیے خود کو تیار کریں۔ امام حسین کی کربلا کو، یعنی اس کربلا کو ازِ سر نو پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ جو حسین مکی ایک بہت بڑے عالم ہیں، یہاں پہ یو کے سے ہی ہیں، ان کی کچھ جو ہیں وہ کہہ لیں کہ انہوں نے کچھ سیریز بنائی تھی رسول خدا اور امام حسن اور حسین کی زندگی کے اوپر، 3 یعنی اس کے جو ہیں سیٹ ہیں، اس میں 10 لیکچرز تقریباً ہیں ہر سیٹ میں، جو کہ ہسٹری کو اچھے انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ رسول خدا سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی اس کے حوالے سے۔ تو وہ بہت اچھا ایک تو وہ 45-50 منٹ کا لیکچرز ہیں، لیکن بہت ہی پریکٹیکل ہیں۔ اگر وہ بچے سنیں، ان کے نوٹس بنائیں اور اس سے انڈرسٹینڈ کریں تو وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں، کیونکہ ہالیڈیز ہیں اور بچے عزاداری بھی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اچھا رہے گا کہ اگر آپ یوٹیوب پر جا کر حسین مکی کی جو لیکچر سیریز ہے
امام حسن، امام حسین اور رسول خدا کے اوپر، وہ آپ چیک کیجیے گا، جو ان کی جو پلے لسٹ ہوگی غالباً اس کے اندر اگر آپ چیک کریں گے جا کر تو شاید اس میں آپ کو بہتر نظر آ سکے، تو ضرور دیکھیے وہ، اور وہ بچوں کو بھی دکھائیے کیونکہ ان کے جو لیکچرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں بچوں کے حوالے سے، بالخصوص کیونکہ آج کی یوتھ اور ینگسٹرز کے دماغ میں جتنے بھی طرح کے سوال ہوتے ہیں اور جس طرح کے حالات اور واقعات سے وہ گزر رہے ہیں، اس حوالے سے ان کا جو ورلڈ ویو ہونا چاہیے اور جو ویژن ہونا چاہیے، اس پہ جو بھی جتنی بھی ان کی مجالس یا اسپیچز ہیں ان میں وہ بہت اچھے سے ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو بچوں کو ضرور اگر پاسبلٹی ہو تو آپ وہ لیکچر سیریز ضرور ان کو کہیں کہ دیکھیں اور اس پہ غور کریں، اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس سے بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی۔ اور اس حوالے سے ہم آج کی جو جس طرح امام زمانہ علیہ السلام کا یہ وقت ہے اور اس حوالے سے ہم سب کی ایک ڈیوٹی بنتی ہے، تو اپنے گھروں اور خاندانوں کو امپاور کریں، ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں، ایک دوسرے سے خوفزدہ نہ ہوں، ایک دوسرے کی کامیابیوں سے خوفزدہ نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم سب ایک دوسرے کی ایکسٹینشن ہے، یعنی کہ اگر ہم سب ملیں تو ایک تصویر بنتی ہے، اور اس تصویر کے اندر جو ہمارا ایک رول بنتا ہے وہ ہم سب کو کرنا ہے پلے، ورنہ جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ ہم یہاں پہ بڑھتے ہیں، ایک جو پروگرام جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑھتے ہیں، ایک چھوٹا سا جو سیگمنٹ ہے ہمارا مولانا غلام حسین ندیر صاحب کا جو پیغامات کربلا کے حوالے سے ہے، ہم بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف اور انشاءاللہ واپس آئیں گے اپنے مہمان اور ٹاپک کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب قدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فی زیارت الاربعین، اشہد انکا وفیت بعہد اللہ وجاہدت فی سبیلہ حتی اتاک الیقین۔ پیغامات کربلا ہر مسلک کے لیے پیغام ہے اور ہر مشرب کے لیے پیغام ہے۔ پیغام سید الشہداء ایسا ہے کہ جو یونیورسل ہے، آفاقی ہے، ایٹرنل ہے۔ ایک پیغام کربلا والوں نے ہمیں وہ دیا ہے، درس وفا۔ کربلا والے ہمیں درس وفا دیتے ہیں، درس وفا دیا ہے۔ ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ وفا، اپنے عہد کے ساتھ وفا، وعدہ وفائی سے لے کر اور حکومت تک، جو انڈیویجول کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس سے لے کر حکومت تک کے جتنے مسائل ہیں ان سب میں وفا کا عنصر شامل ہے۔ اسلام دین وفا ہے، اسلام میں کسی بے وفا کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس میں وفا نہیں ہے اس میں دین نہیں ہو سکتا ہے۔ وعدے کی وفائی، وعدہ وفائی، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں ہوتا ہے جس میں وعدہ وفائی نہیں ہوتی، وہ بے دین ہوا کرتا ہے۔
وفا ایک بہت بڑے اخلاقی منزل ہے، ایک بہت بڑی تعلیم ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے کربلا والوں کا۔ اسی وجہ سے جن لوگوں نے بھی بے وفائی کی ہے، خواہ اس کا تعلق کوفیوں سے ہو، خواہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ کسی باقی قوم سے ہو، کسی باقی جگہ سے ہو، چونکہ کوفہ کوئی ایک جگہ کا نام نہیں ہے۔ کوفہ وہ ہے کہ جہاں پہ اپنے امام کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص یورپ میں رہتا ہو، ویسٹرن کنٹریز میں رہتا ہو، اور اس میں وعدہ وفائی نہیں ہے، تو اس کا تعلق بھی کوفیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حد تک امام علیہ السلام نے روز عاشور اپنے خطاب میں اس امر کو یاد کیا ہے کہ وعدے کا ہمیشہ پاس رکھنا، وعدے کے ہمیشہ وفا کرنا، اور اپنے اصحاب کو امام حسین علیہ السلام نے ایسا باوفا ساتھی کہہ کے خطاب کیا کہ حتیٰ کہ ملتا ہے فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي، میں نے اپنے اصحاب سے بڑھ کر کوئی بھی وعدہ وفا نہیں دیکھا ہے۔ اس قدر عظیم شان ہے اصحاب سید الشہداء میں۔ فرمایا کہ مجھے جو اصحاب ملے ہیں وہ میرے نانا کو بھی نہیں ملے، ایسے اصحاب مجھے ملے ہیں جو میرے بابا کو نہیں ملے۔ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى، میرے اصحاب سے بڑھ کر آپ کو کوئی وعدہ وفا بھی نہیں ملے گا، وَلَا خَيْرًا، اور نہ ہی میرے اصحاب سے بڑھ کر بہتر آپ کو کوئی نیک اصحاب جو ہے نا وہ ملیں گے۔ یہ شہامت ہے کربلا والوں کی، جنہوں نے ہمیں درس وفا سکھایا۔ عاشورہ کے دن حضرت مسلم ابن اوسجہ امام علیہ السلام ان کی لاش کو جب اپنی زانوں پہ لیا تو اس کے بعد اس آیے کریمہ کی فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کچھ نے جو اپنے وعدے کی وفا کر دی ہے، وعدے کو صادق کر دکھایا ہے، اور کچھ ابھی منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد و پیمان میں کسی طرح کی کوئی بھی یعنی تبدیلی نہیں کی ہے۔ مسلم ابن اوسجہ علیہ السلام آخری وصیت فرماتے ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر کو کہ اپنے امام کا خیال رکھ لیں۔ تو یہ وعدہ وفا، اصحاب وفا ہیں۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھیں، وفا کی اس اعلیٰ منزل، جب کبھی تذکرہ اہل وفا ہوتا ہے لب پہ بے ساختہ عباس کا نام آتا ہے۔ سرکار وفا ہے، وفا کا ایک علم ہے، علمدار ہیں وفا کے۔ وفا کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو سرکار وفا ایک سب سے بڑی جو خصوصیت حضرت عباس کی ہے وہ ہے وفا، اور یہ سلسلہ اللہ سے شروع ہو کر بندوں تک آتا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ وفا ہو سکتا ہے؟ وعدہ وفائی، تاریخ وفا کا تعلق، اس کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تمہیں رزق دے گا، وہ رزق دے رہا ہے۔ مومن ہے تو اسے رزق دے رہا ہے، منافق ہے تو اسے رزق دے رہا ہے، مسلمان ہے تو اسے رزق دے رہا ہے، کافر ہے تو اسے رزق دے رہا ہے۔ فرعون جیسوں کو وہ رزق دیتا ہے، نمرود جیسوں کو وہ رزق دیتا ہے،
اس نے وعدہ کیا ہے، اپنے وعدے کی وفا۔ تم اچھا عمل کرو گے، وعدہ کیا تمہیں جنت ہے، لوگ آتے ہیں عمل کرتے ہیں، تو تاریخ وفا کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ پروردگار روز میثاق ہم تیری ہی بندگی کریں گے۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الا ایہ، کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا؟ اس وعدے کی وفائی، اس وعدے کی وفا ہر ایک بندے کے لیے ضروری۔ اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کربلا کی یعنی عظیم ترین جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ درس وفا ہے۔ آپ زیارت اربعین میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح اشہد انک وفیت بعہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، I bear witness, I testify کہ آپ نے عہد الہی کو وفا کر دیا ہے۔ وجاہدت فی سبیلہ، اور آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، حتی اتاک الیقین، جہاں تک کہ آپ یہ شہادت کی جو منزل ہے آپ کی کیا ہے، وہاں پہ بھی درس وفا ہے۔ پھر زیارت میں آپ پڑھتے ہیں اشہد انک قد بلغت ونصحت ووفیت واوفیت وجاہدت فی سبیل اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیغام کو پہنچایا ہے، بلغت تبلیغ کیا آپ نے، پیغام کو آپ نے پہنچایا ہے، اور نصیحت کو آپ نے انجام دیا ہے، اور عہد الہی کی آپ نے وفا کی ہے، کامل وفا آپ نے کی ہے، اور آئے خدا میں آپ نے جہاد کیا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بھی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے عہد کی وفا کی ہے۔ آپ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں اشہد انک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ منزل تسلیم پر ہیں اور منزل یقین پر، اور آپ نے عہد الہی کی وفا کی ہے اور نصیحت کو فرزند رسول کے حضور پورا کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے وفا کو سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ تسلیم کی منزل پر ہیں، آپ تصدیق کی منزل پر ہیں، آپ یقین کی منزل پر ہیں۔ تو عاشور کا جو پیغام ہے، کربلا کے پیغامات میں سے ایک عظیم پیغام کیا ہے؟ پیغام وفا ہے، خون الشہداء کے ساتھ وفا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم خون الشہداء کی پاسداری کریں گے، خون کے ہر قطرے سے اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہ آج ہمیں کربلا سکھاتی ہے۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے وعدہ کر کے اور غداری کی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان سب امور کے لیے بابصیرت، شجاع اور ایک باوفا اور جو رہنما ہے، مقتدا ہے، اس رہنما اور مقتدا کی لیے باوفا ساتھیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے، اپنے امام کے ساتھ وفا کرنی ہے، اپنے اللہ کے ساتھ وفا کرنی ہے، ہم نے عہد الہی کے ساتھ وفا کرنی ہے، ہم نے عبودیت پروردگار کے ساتھ وفا کرنی ہے، ہم نے وعدے سے لے کر اس عام جو لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے اس وفا سے لے کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبودیت تک ہم نے ہر
امر میں اللہ کے اس وعدے کی وفا کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ جو عظیم پیغام ہے کربلا کا کہ جسے درس وفا کہتے ہیں، وہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہوئے ہیں آ کے بہت ہی خوبصورت پیغامات کے بعد، اور یقینی طور پہ جو پیغامات ہیں وہ زندگی کو زندہ کرتے ہیں اگر ان کو یقینی طور پہ اگر انسان قلبی جو ہوتا ہے نا توجہ کے ساتھ سنے سمجھے اور ان پہ خصوصاً تفکر کرے۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اور پرابلم یہ بھی نہیں ہے کہ کئی لوگ سوچتے ہیں پر تدبیر نہیں کرتے اور حکمت عملی نہیں بناتے، جبکہ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ تفکر کریں، تدبر کریں اور اپنے لیے حکمت عملی تیار کریں، زندہ رہنے کی بھی اور دنیا سے جانے کی بھی، کیونکہ دنیا سے جانا بھی ظاہر ہے ایک آگے انسان کے رستوں کا تعین کرتا ہے۔ بہرحال آج جو ہمارا عنوان رہے گا وہ امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت، ان کی قیام، ان کے جہاد، ان کی جدوجہد، ان کی کوشش کے حوالے سے رہے گا، جو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ امام زین العابدین کی پہچان کیا صرف ایک بیماری تھی یا کہ عبادت، قیادت یا مجاہدت تھی، ان کی قیام کی شکل اور صورت کیا تھی، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، عرفا اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر امام نے قیام ہی کیا ہے، لیکن ظاہر ہے سید الشہداء کا قیام اپنی نوعیت میں ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے، اور اگر امام حسین مثلاً امام سجاد کی جگہ ہوتے، یا امام سجاد امام حسین کی جگہ ہوتے، یا امام علی کی جگہ ہوتے، یعنی اگر ایک دوسرے کی جگہ پہ کوئی بھی امام ہوتے، تب بھی وہی عمل وہ امام انجام دیتے جو دوسرے امام نے انجام دیا، کیونکہ ان سب کی جو زندگیاں ہیں وہ ایک ہی پرنسپل پر قائم اور دائم ہے، اور وہ الہی اور قرآنی پرنسپل ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت، قیادت اور مجاہدت امام سجاد کی زندگی کیسی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر عالمہ ہادیہ علوی صاحبہ۔ السلام علیکم سسٹر ہادیہ، بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور یامی ازاق آپ سے ہم تہہ دل سے ممنون ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ سمیت جتنے بھی ہمارے علماء اور ذاکرین اور جتنے بھی لوگ اسپیشلی جو ممبر سے میسج دیتے ہیں ان کا شکریہ بنتا ہے۔ یعنی ایک تو آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، وہ تو آئیں، لیکن ایک جنرلی بھی جو ہمارے علماء کا بہت شکریہ بنتا ہے کہ اتنے سخت موسم میں ہمارے علماء اور ہمارے ذاکرین اور ہمارے خطبہ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، مشکلات عبور کرتے ہیں، اور پھر جا کر ظاہر ہے اسپیچ بھی دینے کے لیے آپ کو علم چاہیے ہوتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کے یعنی کوئی یہاں پہ نزول ہو رہا ہے چیزوں کا اور آپ سب نازل ہو رہے ہیں، آپ کو ظاہر ہے اس علم سے بھی جڑا رہنا پڑتا ہے، پھر سفر کی بھی تھکاوٹیں ہوتی ہیں، پھر گھریلو بھی ہزاروں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو جہاں ہم بہت سی چیزوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ کا ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور آپ سمیت ان تمام علماء کا جو اس وقت ایام ازاں میں ممبروں سے اپنی وہ حقیقی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں جو حق رکھتا تھا کہ ادا کی جائے۔ تو آپ کیسی ہیں، پہلے یہ بتائے گا آپ خیریت سے ہیں، آپ کا جو ظاہر ایام ازاں جو ہے وہ کیسا رہا ابھی تک، تاکہ تھوڑا سا اس بارے میں بھی بات ہونی چاہیے، کسی ٹائم ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح کی مشکلات اور مسائل جو علماء اور جو ظاہر ممبر سے لوگ ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا وہ فیس کرتے ہیں، اور یہ کتنی قدردانی کا مستحق ہے کہ عوام اس کو عزت اور قدردانی سے دیکھیں۔ لیکن بہرحال ابھی اس وقت آپ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ دیکھیے جہاں تک تو یہ بات ہے نا کہ ہم اپنے وقت سے وقت نکالتے ہیں اور اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی علم لدنی کے مالک تو صرف آئمہ طاہرین نہیں دیا اور آئمہ کو اللہ نے دیا تھا، ہم سب کا علم تو علم کسبی ہے، ہم جتنی اس میں کوشش کریں خداوند عالم کی توفیق سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اور دیکھیے رسول اللہ سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ دعا کیجیے رب زدنی علما، پروردگار میرے علم
में इजाफा फरमा। यानी इल्म जो है वो बहता हुआ समंदर है, ये रमा समंदर है। जब तक ये रमा दमा रहेगा, जब तक इसकी मौजें बिखरती रहेंगी, उभरती रहेंगी, अपने किनारों से छलकती रहेगी, तब तक ये इल्म का समंदर जो है ना ये तरोताजा और पाक और पाकीज़ा रहेगा। जब ये रुक जाता है इल्म का सिलसिला, तो फिर रुके हुए पानी पर भी आप देखिए कि काई लग जाती है। हमें इसके लिए मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। और जहाँ तक आपकी बात है या जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है, तो देखिए एक तौफीक परवरदिगार आलम है, ये अल्लाह की तौफीक है। और जो खुदावंद आलम ने हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत अता कर दी है, इसका शुक्र अदा करना ही हमारे इम्कान में नहीं है। और उससे भी बढ़कर शुक्र ये कि खुदावंद आलम ने हमें वो गम इनायत फरमाया है जो तमाम खुशियों की असास है, जो तमाम कामयाबियों की नजात के ज़ामिन है। खुदावंद आलम ने हमें उस कौम में शामिल फरमाया है कि जो रोज़ कामयाबी पाले, जो अज़ाए हुसैन में अज़ादार बनकर क़यामत के दिन जो है ना वो दरख्शा सितारों की मानद महशूर होंगे। तो खुदावंद आलम की तौफीकात हैं, परवरदिगार आलम की इनायात हैं आप पर और हम सब पर। और जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर ले, बस लफ्ज़ नहीं है कि हम परवरदिगार का इसके लिए शुक्र अदा करें, जितना भी करें शुक्र हक अदा नहीं हो सकता। बस खुदावंद आलम हमें इस पर कायम दायम फरमाए। और जो मुश्किलात का आपने जिक्र किया वो इंशाल्लाह फिर कभी जिक्र करेंगे, वो तो फिर अपनी जगह पे बहुत सारे मसाइल भी हैं जो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मैं बस एक जुमला इस बात पे कहना चाहूंगी, फिर कभी बात हो या ना हो, जब देखिए अंबिया आइमा ने इतनी ज्यादा सख्तियों को, तकालीफ को बर्दाश्त किया है, खुदा फरमाता है इज्जत भी अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और मुमिनीन के लिए है। तो इज्जतें भी खुदावंद आलम हमें इनायत फरमाता है। और मुश्किलात तो फिर तबलीग के रास्ते में है ही ना, ये तो हर खतीब को, हर आलिम को, हर बाईमान शख्स को ये बात दर्द करनी चाहिए कि मुश्किलात तो हैं। और उन मुश्किलात को जितना फेस करते हैं और उसके लिए आप अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, अपनी हिकमत अमली को इख्तियार करते हैं, एक तो वो तौफीक परवरदिगार है और उस तौफीक भी खुदा खुद देता है और अजर भी बेहिसाब देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अफराद भी शामिल हैं। परवरदिगार आलम बस हमें तौफीकात अता फरमाता रहे और कबूलियत के दर्जात अता फरमाता रहे। बेशक इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा जो ये तो यकीनी तौर पे हम इंशाल्लाह इस पे किसी टाइम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ताकि लोगों को भी अंदाज़ा हो कि कैसी कैसी मुश्किलात उलमा को ज़ाहिर पेश आती हैं और एक आलिम बनना इटसेल्फ कितना मुसलसल जदोजहद है और कितना हार्ड जॉब है। इतना आसान नहीं है जितना हम में तो आसानी हलवा बन के चीज़ें मिल जाती हैं तो चले हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का करम और एहसान, उसकी तौफीक है और साथ साथ हार्ड वर्क भी है। ज़ाहिर है तलब ना किया जाए तो मिलता भी नहीं है और कोशिश ना की जाए तो भी ये भी चीज़ें साथ साथ शामिल हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो जहाद की अमली सूरत है उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि उमूमी तौर पर जो एक हमारा रिचुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है इमाम सज्जाद को लेके, वो बस एक बीमार इमाम का है और बस वो मजलूम इमाम हैं जिन्होंने कड़ियाँ पहनी हुई हैं, उनका खून रस रहा है और बस उनकी ज़िंदगी बस यही थी कि वो वहाँ से निकले तो 40 साल बस खून रसते रहे और बस शायद उन्होंने पता नहीं मालूम नहीं क्या किया क्या नहीं किया। यानी एक आम सा जो रिचुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट इस तरह से बन जाता है, उनकी शख्सियत इस तरीके से पोर्ट्रेट की जाती है। तो एक तो ये सवाल है कि क्या इस तरह से भी करना, चले जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन इस पिक्चर का इस अंदाज से रहना इमाम सज्जाद के हवाले से, क्या ये नाइंसाफी और ये भी जुल्म के ज़ुमरे में नहीं आता कि इतना यानी इमाम सज्जाद की ज़िंदगी यानी 40 साल उनकी तकरीबन से ज़ायद या उसके मुताबिक गुजरी बाद अज़ करबला और उससे पहले जो ज़िंदगी थी वो अलग थी। तो उस ज़िंदगी को इतना महदूद कर दिया जाए कि जो सिर्फ आंसू से शुरू होकर आंसू पे ख़त्म हो रही है, तो जबकि इमाम का इतना बड़ा मिशन। तो किस तरह से आप इस उन्वान को एक तो देखती हैं और दूसरा मदीना में जो एक करबला से पहले की ज़िंदगी थी इमाम सज्जाद की, वो कैसी थी और क्या क्या काम इमाम करते थे उस ज़माने में, थोड़ा सा इस बारे में हमारे रहनुमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता अबीहा व आलिहा व सल्लल मुस्तौदअफीहा बिअदद मा अहाता बिही। अल्लाहुम्मा जअल महया या महया मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व ममाती ममाता मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले देखिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारका हयात तय्यबा पर जब हम गौर करते हैं वो इमाम की ज़िंदगी के जितने भी पहलू बहुत मुख्तलिफ हैं। यानी हम यूँ कह लीजिए कि इमाम की ज़िंदगी को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी का मुतालिया करें और इमाम की ज़िंदगी। एक तो इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी वो है कि जो क़ब्ल आशूरा वो ज़िंदगी है जो इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीना में अपने अजदाद के साथ गुजारी, मौला कायनात के साथ, इमाम हसन मुज्तबा के साथ, अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी। दूसरा हिस्सा जो है इमाम अलैहिस्सलाम का वो सफ़र है और करबला और आशूर और फिर करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम की कैद, वहाँ से रिहाई। दूसरा इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हिस्सा ये। तीसरा हिस्सा इमाम की ज़िंदगी का वो है कि जो तीसरा दौर जो बाद अज आशूरा करबला से और शाम से आने के बाद जो इमाम अलैहिस्सलाम। अच्छा ये वाहिद इमाम है इस हवाले से कि जिनकी ज़िंदगी के ये तीनों अदवार एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यानी हालात मुख्तलिफ हैं, सियासी मौक़ियतें मुख्तलिफ हैं और इमाम के जिहाद के अंदाज मुख्तलिफ हैं। तो जहाँ तक ये कहा जाए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सिर्फ हमने एक रोने वाले इमाम से ही मुतारुफ करवाया है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के साथ। क्या की शख्सियत मुबारका मैंने अर्ज किया कि इमाम की ज़िंदगी के ये 3 अदवार हैं, तीनों अदवार में तमाम मौक़ियत बिल्कुल मुख्तलिफ है और उन तमाम मौक़ियतों के हिसाब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम सज्जाद लोगों के सामने एक बेहतरीन शख्सियत बनकर उभरे हैं और इमाम ने हर दौर के तकाज़ों को समझा है। देखिए सिस्टर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ज़िंदगी के 3 अदवार हैं और तीनों अदवार की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। तीनों ज़मानों में आपने जो स्ट्रेटजीज यूज करनी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इतनी बाकमाल शख्सियत है इमाम सैयद साजिदीन की कि इमाम अलैहिस्सलाम तीनों अदवार में एक बेहतरीन इमाम बनकर सामने आए हैं और बेहतरीन अंदाज में इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने इमामत के फराइज को नायब इमाम रहे या ज़ाहिरी इमामत के ओहदे पर भी आ गए तो इमाम ने बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है ना। तो ज़रूरत है समझने की इस चीज़ को कि हम इमाम अलैहिस्सलाम को समझें, उनकी शख्सियत को समझें, उनके अदवार को समझें, उनके हालात की ज़रूरियात को समझें और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने जो उसके लिए हिकमत अमली इख्तियार की है और फिर उस हिकमत अमली के जो अबदी फ़वाइद हमारे सामने रख दिए हैं, जो पाकी पैगामात हमारे सामने रखती है, इन चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है ना सिर्फ ये कि हमारे मोमिनीन ने मुतासिर एक बड़ा गिरोह है जिन्होंने इमाम की शख्सियत का, इमाम के गिरिए का लिया। इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करते हैं। ये भी एक इमाम की ज़िंदगी का बहुत रोशन पहलू है जो हमारे लिए पैगामात लेकर आता है, लेकिन हर पहलू को समझना ज़रूरी है। थोड़ी सी हम बात गुजरते हुए मुख्तसरन करेंगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वो ज़िंदगी के जो इमाम अलैहिस्सलाम ने मर जाए। अगर हम इमाम अलैहिस्सलाम की मदीना की जिंदगी को देखते हैं तो देखिए इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये वो दौर है जो इमाम की जिंदगी का ज़ाहिरी तौर पर बहुत रोशन ज़माना है, जो बहुत बेहतरीन वक्त। कैसे बेहतरीन वक्त है कि हमें नजर आता है कि इस दौर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने दादा मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी तरबियत के ज़ेरे असर रहे हैं और इबादत का अंदाज भी अली इब्ने अबी तालिब जैसा है। ये अली ज़ैनुल आबिदीन है, चौथे इमाम हैं, लेकिन पहले इमाम के साथ इनकी समीमियत, इनकी मोहब्बत, इनका अंदाज कैसा है। वक्त मिला, चंद साल मेरे मौला कायनात के साथ, लेकिन मैं एक बात की तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ूंगी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी 4 साल के हैं, तो मौला कायनात जिस वक्त रात में उठते हैं इबादत करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी उसी वक्त में उठते हैं और इबादत करते हैं। कितना बड़ा इमाम की जिंदगी का ये पहलू है, हमारे लिए सबक की बात है, हमारे हर मोमिन के लिए इसमें एक पैगाम है, एक मैसेज है। हमारा 4 साल का छोटा सा बच्चा सोया हुआ होता है तो उसे पता भी नहीं होता रात कब खत्म होती है, कब सुबह होती है, और उसके लिए एक नींद का कॉन्सेप्ट है
لیکن امام زین العابدین 4 سال کی عمر کی ہیں اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب مولا کائنات عبادت کے لیے اٹھتے تو نصف اللیل میں امام زین العابدین بھی عبادت کرتے ہیں. جتنا طولانی سجدہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرتے ہیں اتنا ہی طویل سجدہ یہ 4 سال کے ان کے پوتے امام علی زین العابدین کرتے ہیں. یعنی امام کو اتنے اس عالم سے ہی اتنا عشق اور محبت تھا عبادات کے ساتھ. پھر اس کے بعد دیکھیے اور اس مقام پر ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے جو زین العابدین کا لقب ملا وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا اور فرمایا کہ نحن عابد وانت زین العابدین، کہ ہم تو عابد ہیں اور آپ ہم سب عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں. زین العابدین کا لقب مولا دے رہے ہیں. اور دیکھیے جو خود وہ جس کو زین العابدین کا لقب دے رہے ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے. امام کی شخصیت کا یہ کتنا خوبصورت پہلو ہے جو عبادات کے ساتھ منسلک ہے. پھر امام کا وقت جو ہے امام حسن کے دور امامت میں گزرا ہے اور امام زین العابدین وہ امام ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کا دور دیکھا اور اس دور میں دیکھا کہ حالات کا تقاضا اگر ظاہری خاموشی ہے تو پھر ظاہری خاموشی اختیار کی جاتی ہے. امام حسن کے ساتھ امام نے وقت گزارا تو یہ اہل بیت کے بچے ہیں، عام بچوں کی طرح نہیں ہوتے. ان کی بصیرت، ان کا ادراک، ان کے افہام ہم سے بہت بالا تر ہوتے ہیں، علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں. آپ نے امام حسن مجتبی کے ساتھ وقت گزارا امامت کے تقاضوں کو کہ اگر امامت کا اور دور کا تقاضا اگر ایک ظاہری صلح کی صورت میں ہو تو پھر وہ صلح کر لینا بہتر ہے. اب حالانکہ ان ادوار میں اگر دیکھیں تو وہ سرمایہ ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں چھوڑ کر گئے ہیں، جو اصحاب تیار کیے، جو جانشین تیار کیے، کتنا ایمان پھیلایا، یہ دور وہ ہے کہ جو سخت ترین دور ہے بعد از نبوت، اور یہ تمام ادوار امام زین العابدین دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وقت آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی ظاہری امامت کا، تو اس میں اب جو حالات کے تقاضے تھے اس وقت میں ضرورت تھی تلوار اٹھائے جانے کی، تو امام حسین علیہ السلام نے ظاہری طور پر تلوار کے ساتھ ایک جہاد کیا ہے. یعنی یہاں تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو حالات کا تقاضا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر امام اس کے تقاضوں کے مطابق جہاد کرتے ہیں. جہاد ہر وقت ہمیشہ تلوار اٹھانا ہی جہاد نہیں ہوتا، بلکہ حالات کی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہمارا جو ہدف ہے، ہمارا جو مقصد ہے، ہم جہاں تک معاشرے کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کے مطابق جو حکمت عملی، جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، امامت ہمیشہ اسی کا انتخاب کرتے ہیں. اب اس دور بہت تھوڑے سے با ایمان لوگ رہ گئے تھے، یعنی دیجیے کہ بعد از رسول اکرم چھن چھن کر چھانے جا چکے تھے. یہ آخری زمانے کے لیے بھی ہے روایت کہ آخری زمانے میں بھی لوگوں کو ان کے ایمان کی چھلنی میں چھانا جائے گا. یہ میں نے بہت سلیس ترجمہ کیا ہے. تو اس دور میں بھی یہ چھن چھن کے لوگ چھانے گئے مولا کائنات امام حسن کے دور سے امام حسین کے دور میں، کہ آخر یہ کربلا میں یہ چند پاکیزہ خالص الایمان لوگ جو اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اب یہاں پر کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ خداوند عالم کی مصلحت ہے کہ اس نے امامت کو بچا کے رکھنا ہے، امامت کو حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، امامت کی جو سلسلہ ہے اس کو بھی آگے لے کر چلنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ہمیں نظر آتا ہے کہ امام علیہ السلام کربلا میں ظاہری طور پر بیمار ہوئے ہیں، اور وہ بیماری امام علیہ السلام کی مختصر ٹائم کی تھی. بعد کی بھی ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں، لیکن دراصل یہ بیماری جو ہے وہ اس روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز کو بلند فرمایا ہے تو وہاں پر کیونکہ حجت الہی ہے بعد از امام حسین، جو حجت پروردگار عالم ہے وہ تو امام زین العابدین ہے جن کو بقایا باقی رکھنا ہے حجت الہیہ کو. تو امام علیہ السلام پر وہ ایک ظاہری بیماری کا غلبہ تھا کہ نہ امام اس آواز کو سنے اور نہ ہی اس کے لیے امام کی نصرت واجب ہو، نہ اس کے لیے وہ لبیک ہے. وہ خداوند عالم کی ایک مصلحت تھی جو اس مصلحتاً امام کو ایک بیماری میں بہت مختصر سے وقت کے لیے مبتلا کیا گیا تھا. اب متاسفانہ بات یہ ہے، جیسے آپ نے بھی سوال کیا تھا، اب ہم اس منصوبے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ متاسفانہ ہم نے اس سے پیچھے کے ادوار امام زین الدین کی
वो इबादत का पहलू छोड़ दिया। हमने खिदमत खल्क जो इमाम कबल अज आशूरा जो मदीना में इमाम अलैहिस्सलाम मखलूक की खिदमत किया करते थे, उसको भी, उस पहलू को भी कम रंग कर दिया गया। जो इमाम के अखलाक के हंसे पहलू हैं, जो इमाम अलैहिस्सलाम ने उस मदीना के मुआशरे में बेहतरीन अखलाकी असलूब लोगों को सिखाए और बताए और करके दिखाए, उन तमाम को भी कम से कम रंग तरीन कर दिया गया। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि शायद उसका कभी कोई ऐसा खास तज़किरा ही नहीं किया गया है। इमाम अलैहिस्सलाम की वो इल्मी तरबियत जो इमामत के ज़िले साया रहकर हासिल की गई है, यह कभी उसके हवाले से बात नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने वो कि उन अदवार में ज़ाहरी तौर पर सियासत में कोई जो है वो ज़ाहिरन क्योंकि इमाम नहीं थे, ज़ाहिरन उन्होंने सियासत में कोई पहलू भी किरदार अदा नहीं किया, लेकिन उनकी वो सियासी बसीरत जो आइमा के साथ रहकर जो तरबियत हुई, उसके हवाले से कभी गुफ्तगू नहीं की गई। सिर्फ जब हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक जश्न इमाम बारगाह में मना लिया गया, उनकी विलादत मुबारका का, और उसके बाद फिर हम वहां से सीधा आ गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी जो करबला में बहुत मुख्तसर वक्त थी, और आज तक जो है वो मिंबर हमारे करबला के नाम से भी उनको मशहूर किया गया। हालांकि ये हकीम करबला है, जिन्होंने करबला की हिकमतों को समझा, ये हकीम आशूरा है, जिन्होंने पूरे आलम में एक आशूराई पैगाम को पहुंचाया जो पहुंचाना नामुमकिन था। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कैसी हिकमत अमलिया इख्तियार की है और लोगों को किस तरह से अवेयर किया है, इन तमाम चीजों को भी एक तरफ छोड़ दिया गया और सिर्फ एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला के नाम से इमाम की रवायात भी पढ़ी जाती हैं। तो मदीना में जाने के बाद भी इमाम अलैहिस्सलाम बीमार थे और गिरिया करते रहते थे। सिर्फ ये दो बातें हमारे सामने आ गई हैं। इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जाने की जरूरत है कि इमाम अलैहिस्सलाम की वो बीमारी मसलहत खुदावंदी थी। एक कदम आगे बढ़ते हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम का गिरिया है। दुरुस्त है कि ये इस गिरिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 35 साल इमाम ने गिरिया किया, ऐसा गिरिया किया है कि जिसको खून के आंसू रोना कहा जाता है। कि देखिए, जब एक मुहावरा है कि जब कोई किसी चीज पर इंतहा से गिरिया किया जाता है तो उसके लिए खून के आंसू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कि इमाम ने इतना गिरिया फरमाया है कि जिसे कहा गया कि इमाम खून के आंसू रोते। लेकिन देखिए, उसकी फलसफे को समझने की जरूरत है, उसकी हिकमत को समझने की जरूरत है। इमाम को सिर्फ बीमारी और गिरिया तक महदूद कर देना ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो हमारी तरफ से शख्सियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर किया गया, जिनकी हक तलफी की गई है। इमाम की इस गिरिये में छुपी हुई हिकमत को तो समझिए। इमाम जो रोते हैं, जो गिरिया करते हैं, उस गिरिये से इमाम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से बातिल के ऐवानों को झंझोड़ कर रख दिया है, जिसकी मिसाल नहीं होती है। इमाम अलैहिस्सलाम, देखिए, एक फितरत का तकाजा है ना कि जब भी कोई रोता है तो हर कोई उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। इमाम अलैहिस्सलाम का ये गिरिया लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, क्योंकि हालात का तकाजा ऐसा है कि अब खामोशी भी इख्तियार की जा चुकी। इमाम हसन के दौर में सुलह भी ज़ाहिरन की जा चुकी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में ज़ाहिरी जंग भी की जा चुकी। अब जो जमाना आया है, अब उस सारे के सारे वक्त का निचोड़ देने का जमाना आया है। अब लोगों को मुतवज्जे करने की जरूरत है कि तवज्जो कीजिए कि अहले बैत अतहार पर, उनके हकूक पर, उनके मनसब पर कितना बड़ा जुल्म किया जा चुका है। इमाम अलैहिस्सलाम का गिरिया अगर हम देखते हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इस गिरिये को जो तसव्वुर लोगों के लाया, लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। तमाम के तमाम आप देखिए, करबला से जब चले हैं कूफा, कूफा से शाम, शाम से वापस करबला, इस तमाम वक्त में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गिरिये ने लोगों को मुतवज्जे किया है। जितना काम इमाम के खुतबात ने किया था, उतना ही काम इमाम अलैहिस्सलाम के गिरिया ने किया है। इमाम अलैहिस्सलाम का वो गिरिया जारी करना, इमाम का आहो पुकार करना लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए था।
اب یہاں پر بھی ایک جو ہے نا وہ فال ڈاؤن یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مومنین نے ہم دیکھیں کسی کی عبادت پر کوئی شک نہیں کر رہے، ہم کسی کی عبادت کو کمرہ نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کما حقہ اپنے کمال تک پہنچے۔ امام زین العابدین سے ہم نے گریا تو لے لیا، اب اس گریے کا مقصد کیا ہے؟ گریا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا سال میں جتنے مرضی گناہ انجام دیے، آپ نے جتنی بھی سیاکاریاں کی، خطائیں کی، آپ پورے سال کے بعد آئے محرم میں آپ نے گریا کیا اور آپ کے تمام جو گناہ ہے نا وہ دھل کر ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ گریا ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، یہ رونا ہمیں ہمارے اندر ہمارے ضمیر کے جو اوپر گرد جم چکی ہے، جو ایک گناہوں کی جھاگ جم چکی ہے، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ تو فضائل میں بھی ہے نا گریہ معصومین پر اور گریہ امام حسین علیہ السلام پر کہ جب بھی کوئی گریہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم نے بھی یہ بہت دفعہ اپنی مجالس میں بہت سارے مقام پر یہ حدیث نقل کی کہ معصوم فرماتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ اور بارش کے قطروں کی مانند اس کو گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن امام زین العابدین کے گریا سے سمجھیے کہ وہ گریا جو کسی فلسفے کے ساتھ ہوتا ہے، جو کسی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، جو کسی پیغام کے ساتھ ہوتا ہے، وہ گریا آپ کے لیے ثمرہ ہوتا ہے، ورنہ وہ آپ کا رونا صرف ظاہری طور پر آنسو رہ جائیں گے، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے کر جائے گا۔ وہ گریا کیجیے نا جو امام زین العابدین نے کیا۔ امام زین العابدین کا گریا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ امام کا بکا کرنا، امام کا نالا و فریاد کرنا، امام کا رونا، امام علیہ السلام کے آنسو ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ امام زین العابدین کے آنسو ہمیں ایک بہت گہرا فلسفہ سمجھاتے ہیں، جو انسانیت کا فلسفہ، جو پیغام عاشورہ کو لے کر آتا ہے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام کی شخصیت کو اس بات تک محدود کر دینا کہ مولا بیمار کربلا تھے اور بس وہ بیمار سی شخصیت کر کے ان کو پیش نہ کیا جائے، ان کو ایک روتی ہوئی شخصیت کر کے پیش نہ کیا جائے، یہ امام کے ظلم، امام کے حق پر ظلم ہے۔ وہ وقت کے امام ہیں، ان کا پورے کائنات پر تصرف ہے، وہ عالم تکوین، عالم تشریح کے مالک ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو ان سب بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ حجت خدا ہے۔ ان کے مقام منصب کو سمجھے، ان کی حکمتوں کو سمجھے، جو اس بیماری کے ذریعے سے، اس گریا و آہ و بکا و زاری کے ذریعے سے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، نہ کہ امام کو صرف بیماری اور گریا میں ان کی شخصیت کو لپیٹ کر آنے والی نسلوں کو بھی بس بتایا جائے کہ ایک امام زین العابدین تھے ہمارے جو چوتھے امام تھے، جو بس بہت روتے تھے اور جو کربلا میں بیمار تھے، اور اس سے آگے پیچھے لوگوں کو کچھ معلوم نہ ہو، تو یہ ہماری طرف سے امام کی بہت بڑی حق تلفی ہوتی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے امام زین العابدین جب اگر اس وقت کے سیاسی حالات کو دیکھا جائے، اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے، تو ظاہر ہے وہ اتنی قید و بند جیسی سچویشن تھی کہ انہیں ایک حکمت عملی کے طور پہ دعا اور گریا دو چیزیں انہوں نے استعمال کی ہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی اس وقت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں تھوڑا یہ بیان کیجیے گا کہ اس وقت جب کربلا سے امام سجاد آ جاتے ہیں آگے بڑھ کر مدینہ، تو تھوڑا یہ بیان کیجیے گا کہ اس وقت کی جو زندگی ہے کربلا کے بعد کی، اور اس میں جو احیاء شورا کے لیے انہوں نے اقدامات کیے ہیں، اس وقت کا جو سیاسی ماحول تھا وہ کیسا تھا، لوگوں کا برتاؤ کیسا تھا، لوگ کتنا ان کے ساتھ مل پاتے تھے، وہ کیا اہم کام تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ امام نے اس زمانے میں کیے ہیں، جس کو پھر آگے فردر لایا گیا؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ امام باقر صادق کے ٹائم پہ انہوں نے ظاہر وہ یونیورسٹی ٹائپ سچویشن تھی ان کے پاس، کیونکہ امام جعفر صادق نے بہت اچھا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کے حوالے سے فراہم کیا یا اس طرح سے، تو امام سجاد کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے کہ انہوں نے کربلا کے بعد سے اینڈ آف لائف تک کیا حکمت عملی جو ہے وہ قائم کی؟ امام زین العابدین کی شخصیت کا یا ان کی زندگی کا یہ وہ دور ہے کہ جو تیسرا دور ہے، جو ہم نے عرض کی کہ ایک تو امام کا مدینہ کی زندگی ہے، ایک کربلا کی زندگی ہے، اور کربلا اور شام اور قید کا زمانہ ہے جو مختصر سا وقت ہے۔
اب اس کے بعد جب اصل امام علیہ السلام کا دور امامت اور جو ذمہ داریاں ہیں اور وہ پیغام الہی کہ جس کو اور وہ توحید کا وہ پیغام کہ جو مٹتی ہوئی توحید کو کہہ لیجیے کہ توحید ایک مرتبہ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اس توحید کو جو زندہ کیا گیا، دوبارہ سے اس کی آبیاری کی اور باقاعدہ طور پر جو توحید ایسے سمجھا دی کہ پھر وہ کبھی بھی ختم ہو کر نہیں آئے گی، تو امام علیہ السلام نے اب یہاں پر اقدامات کرنا شروع کیے۔ اس سے پہلے یہ حالات نہیں تھے مولا کائنات امام حسن کے دور میں کہ اہل بیت پر اتنا بڑا ظلم ہوا ہو کہ لوگ ایک مرتبہ خاموش ہو جائے، خود ظالم بھی ایک مرتبہ خاموش ہو جائے۔ یہ بعد از واقعہ کربلا یہ مقام آیا کہ وہ جو اٹھتا ہوا ظلم تھا وہ اپنی پیک تک گیا، اپنے آخری نقطے تک گیا، اور معصوم بھی فرماتے کہ جتنا ظلم وہ سوچ سکتے تھے اور وہ کر سکتے تھے وہ ظلم اہل بیت پر ڈھا دیا گیا۔ اب ایک وقت ایسا آیا، اب یہ وقت وہ ہے کہ جب ظالم بھی ظلم کر کر کے تھک چکا ہے اور مظلوم جو ہے وہ اب اس کا وقت آیا ہے کہ اب وہ تمام کے تمام مظالم جو بعد صرف کربلا کی بات نہیں ہے، بعد از رحلت رسول اللہ قیام عاشورہ تک اور پھر ان کی قید کا زمانہ، جتنا بھی ظلم سہا ہے نا، اب وہ لوگوں کو بتایا جائے، کیونکہ اب ایک مرتبہ ظلم کی جو اٹھتی ہوئی لہریں ہیں وہ اپنے اینڈ تک جا کر بیٹھ چکی ہیں۔ اب ظالم ایک مرتبہ اپنی انتہا کا ظلم کر کے اب یہاں پر وہ وقت تھا جسے کہتے ہیں نا کہ لوہا گرم تھا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے وقت حالات کی مصلحتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جہاد کو اس انداز میں شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے ظاہری طور پر جو حکمت عملی اختیار کی تھی، اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے سیاسی بصیرت سے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے امام علیہ السلام نے 4 کام کیے۔ اس میں سب سے پہلا کام تو وہی ہے کہ امام علیہ السلام کا گریہ وزاری تھا۔ یہ امام علیہ السلام کا گریہ وزاری کرنا جو ہے نا وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ فطری بات ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، گریہ کر رہا ہوتا ہے، تو فطرتاً ہر انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہو۔ اس کا مقصد ہرگز امام علیہ السلام کا مقصد ہرگز لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا نہیں ہے، اس کو ایک عام فہم میں یہ معنی نہ لے لیا جائے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہے، اس توجہ کے ذریعے سے پیغام عاشورہ ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ گریہ باعث بنا کہ لوگ امام کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس گریہ کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کیا اور لوگ اس ظلم کی حد کو سمجھے، اور اس گریہ سے امام کا مقصد ایسی قوم، ایک ایسی ملت، ایک ایسی گروہ بنانا تھا کہ جن کے دلوں میں ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں ایک ایسا بیج بو دیا جائے کہ جو پھر قیامت تک اس کو کوئی بھی اکھاڑ کر پھینک۔ اور امام علیہ السلام نے وہی کام کیا ہے، اپنے گریے سے ظلم کو قیامت تک کے لیے قباحت بنا دیا اور ظالم کو لعین لعنت اللہ بنا دیا، اور جو مظلوم ہے اس کی طرف متوجہ دلا دی۔ آج یہاں ہم چھوٹی سی ایک مثال لیتے ہیں، سسٹر فائزہ اپنے وقت کی مثال دیکھیے، یہ پیغام امام زین العابدین کا دیا ہوا ہی تو تھا۔ یہ امام علیہ السلام نے جو اپنے گریہ کے ذریعے سے جو لوگوں کے دلوں میں بیج بویا تھا کہ ظالم کے خلاف ہمیشہ رہو اور مظلوم کی حمایت کرو، یہ ہمیں اپنے آج کے ان حالات میں کیا اس کا ثمر نظر نہیں آتا؟ آج اب جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب فلسطین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اگر کوئی قوم سامنے اٹھ کر آئی ہے فلسطین کے لیے، لبنان کے لیے، تو وہ کون سی قوم تھی؟ وہ وہی اہل تشیع ہی تو تھے جن کے دلوں میں یہ بیج بویا تھا امام زین العابدین نے اپنے گریہ کے ذریعے سے، اپنی آہ و بکا کے ذریعے سے، اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے، کہ کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کرنی ہے، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اور اس اہل تشیع قوم نے تو اتنا بڑی قربانی دے دی کہ جو کائنات عالم میں اس وقت سے قیمتی ترین جان تھی،
جو قیمتی ترین شخصیت تھی، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے معظم سید علی خامنہئی جیسی شخصیت کے لہو کا نذرانہ پیش کرنا، یہ ثمر ہے اسی امام علیہ السلام کی گریہ واہوزاری کا کہ جو امام نے لوگوں کے اندر احتجاج کی روح کو پھونکا، جو ظالم اور مظلوم کے فرق کو بتایا ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر دیکھیں تو ہمیں پوری دنیا میں وہ بات نظر نہیں آتی، اگر نظر آتی ہے تو عملی اقدام اس انداز میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ انقلاب کہاں سے اٹھتا ہے؟ اس انقلاب کا جو ریشہ ہے، جو اس کی جڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہی امام زین العابدین علیہ السلام تک کی جاتی ہے۔ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ لوگوں کو ایسا جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ اب جتنا ظلم ہونا تھا ہو گیا۔ اب اس بات کو سمجھ لو کہ جو بھی قیامت تک حق کے لیے کھڑا ہوگا، وہ جو ظلم سہے گا وہ مظلوم ہے، اور جو اس پر ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی ملا نہیں جاتا، کبھی بھی اسے ملایا جاتا، کبھی بھی اس کے لیے مصلحت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا جاج کیا جاتا۔ جو ہمارے سامنے آج حالات موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ خداوند عالم رہبر معظم سید علی خامنہئی، خداوند عالم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے درجات تو بلند ہیں، خداوند عالم ہمیں بھی ان کے درجات میں شامل فرمائے۔ میں تو اسی طرح سے دعا کرتی ہوں کہ خداوند عالم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی برزخ کی زندگی جہاں اماموں کے ساتھ گزارے، وہاں ان عظیم شہداء کے ساتھ اپنی ہمارا اگلا جو مقام ہے اور درجات ہیں منزلیں ان کے ساتھ ہو۔ تو آپ دیکھیے ان کی شہادت کے بعد بھی یہ اہل تشیع ہی تو قوم تھی کہ جو اس جنازے کو دفناتے ہوئے بھی، تدفین کے موقع پر بھی ہمیں جو انتقام اور احتجاج کی آوازیں نظر آتی ہیں، یہ سب بنیاد کہاں سے ملی ہے؟ یہ امام زین العابدین کے اس گریہ سے ملی ہے۔ یعنی امام نے ہمیں بتایا، اب دیکھیے ہر آنکھ پرنم تھی، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو ان ایام میں نہ روئی ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی دل ہے مخموم نہ ہو، جس کے دل میں بھی ایمان کی حرارت ہے، حق کے لیے تھوڑا سا بھی نرم گوشہ ہے، اس کی آنکھ نم ضرور ہوئی ہے۔ لیکن امام زین العابدین نے بتایا کہ رونا خالی رونا نہیں ہوتا، بلکہ وہ رونا انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ رونا ایک جدید روحیے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ گریہ و زاری ایک فطرت ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کرنا ہے، وہ روش پیدا کرنی ہے کہ جو تمہیں ایمان پر قائم رکھے، جو تمہیں حق پر قائم رکھے، حق کے راستے پر قائم رکھے۔ تو یہ تمام چیزیں وہاں سے امام زین العابدین نے اس کی بنیاد رکھی، جس کا آج ثمر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اس کے بعد اب کسی کو یہ کہنے کا حق رہتا ہی نہیں کہ وہ صرف اس بات کی طرف توجہ دے کہ امام نے گریہ کیا اور امام صرف ایک روتی ہوئی شخصیت تھے۔ امام ہرگز روتی ہوئی شخصیت نہیں تھے، بلکہ امام ایک ایسی انقلابی شخصیت تھے جو قیامت تک کے لیے امام نے بتایا کہ اپنے وقت کے حالات کی حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے اس کی سیاسی بصیرت کے ساتھ دیکھو کہ تمہارا رونا بھی ایک سیاست کے تحت ہونا چاہیے، تمہارا رونا بھی تمہارے ایمان، تمہارے انقلاب کے حق میں ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام کا ایک اقدام جو تھا وہ آہوزاری تھی، گریہ و بکا تھا، اور جیسے میں نے کہا کہ امام کا ہرگز مقصد رونا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی قوم پیدا کرنا تھا کہ جن کے دلوں میں ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف اور مظلوم کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نئی روح ڈال دی جائے، جو قیامت تک پھر کبھی ان کے اندر سے وہ جوش، وہ حرارت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے امام علیہ السلام کی زندگی میں 35 سال کا یہ گریہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے صرف گریہ وزاری نہیں کی، امام علیہ السلام اپنی عبادات کو بھی امام علیہ السلام اپنی واجبات کو بھی انجام دیتے تھے۔ اب ہم نے امام علیہ السلام سے گریہ وزاری تو لے لیا، تمام رات شبداری ہوئی، تمام رات مجلس ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ صبح کی نماز کا خیال بھی نہیں اور سو گئے۔ امام زین العابدین کی شخصیت سے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام گریہ کرتے تھے تو امام کے گریہ میں ایک الہی پیغام بھی ہوتا تھا۔ امام اپنے تمام واجبات کو، فرائض کو انجام دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گریہ کرتے تھے۔ تو امام بتا رہے ہیں نا
کہ اگر تم گریہ زاری کرتے ہو، اگر تم روتے ہو، اگر تم میرے جد حسین پر گریہ کرتے ہو، تو امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی گریہ نہیں کر سکتا. لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ جب تم روتے ہو، گریہ کرتے ہو، مجلس عذاب برپا کرتے ہو، تو اس میں کہ جو الہی قوانین ہے، جو نماز کا وقت ہے، جو حجاب کی پابندی ہے، جو خداوند عالم کی حدود و قیود کو بھی تو مد نظر رکھا جائے. دوسروں کے آرام مجالس میں دیکھیے اتنا اب تو ایک ٹرینڈ آ گیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ مجالس میں مسائل آتے ہیں، اب تو ٹرینڈ آ گیا کہ آواز کم از کم ہمارے پاکستان کے معاشرے میں تو یہ بات بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ آواز اتنی بلند رکھنی ہے کہ کوئی وہ 300-400 گھروں تک تو آواز جانی چاہیے، اس طرح سے بلند آواز ہے. اب دیکھیے امام زین العابدین کا گریہ ہرگز دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہیں تھا. آپ گریہ کیجئے، آپ مجالس کو برپا کیجئے، لیکن اس میں اتنی دور تک آواز پہنچانے کے لیے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں. امام زین العابدین نے ہمیں کتنے بہترین انداز میں ان باتوں کو بھی سکھایا کہ مولا آدھی رات کو اٹھ کر جا کر لوگوں کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی غذا کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی آسانیوں کا خیال رکھتے ہیں. تو ہم جب اتنی اونچی آواز سے اپنی مجالس کو برپا کریں گے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی آرام استراحت کر رہا ہے، تو یہ تمام حقوق الناس میں چیزیں آتی ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر اگر وہ خواتین کی مجالس ہیں تو میں نے عرض کیا امام زین العابدین آہو بکا و گریہ زاری کیا کرتے تھے، لیکن احکام خداوند عالم کو کے ساتھ کرتے تھے، ان کو ہمیشہ وہ مد نظر رکھتے تھے. خواتین کی آواز مجلس پڑھنے کی، ایک عالم باہر سن رہا ہے، اندر سے زیادہ امام بارگاہ کے یا گھر کا جو ہال ہے اس سے زیادہ باہر آواز آ رہی ہے. تو آپ دیکھیے کیا یہ امام زین العابدین کا پسندیدہ گریہ شمار ہوگا؟ ہرگز نہیں. جہاں پر احکام الہیہ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہوگی وہ روح عزاداری کے خلاف. تو ہر عزاداری وہی کامیاب ہے، وہی بہترین ہے، اور وہی اسلوب امام زین العابدین علیہ السلام کے مطابق ہے کہ جس میں خداوند عالم کے تمام احکامات کو مد نظر رکھا جائے. ایک تو امام علیہ السلام کا یہ گریہ ازاری کرنا تھا، اور پھر اس میں امام علیہ السلام کا یہ با مقصد جو گریہ تھا ایک احتجاج کی صورت میں تھا. جہاں باقی پہلو عرض کیے وہاں پر یہ دیکھیے امام کا یہ آنسو بہانا ایک احتجاج کی صورت میں تھا. ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین نے اپنی انگوٹھی پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کندہ کروایا تھا. یعنی وہ لا الہ الا اللہ جس کی خاطر کائنات میں حسین جیسے انسان خون بہایا جا سکے، وہ اتنا عظیم نام ہے کہ جس کو باقی رکھنے کے لیے امام علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پر کندہ کروایا. پھر ہمیں ایک اور مقام پر نظر آتا ہے کہ امام زین العابدین نے اپنی انگوٹھی پر کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ نقش کروایا تھا. وہ ایک جملہ تھا جو لکھا ہوا تھا کہ شقی قاتل ابی الحسین، کہ وہ شقی ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان کہ جس نے میرے والد حسین کو شہید کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام علیہ السلام عملی طور پر بھی انجام دے. تو امام کا بہرحال ایک جو حکمت عملی جو امام نے اپنے جہاد کا انداز اختیار کیا وہ امام کا گریہ تھا. امام روایات میں آتا ہے، میں یہاں مختصر یہاں سے گزروں گی کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ خود تو پوری زندگی عاشورہ کی تبلیغ کرتے رہے، ہر ایک کے لیے ایک سوالیہ نشان بنا دیا. جب روایات میں ہے اور ہم مسائل میں سنتے پڑھتے رہتے ہیں، امام اگر بازار میں جاتے اس فن کو زبا دیتے ہیں تو امام گریہ کرتے ہیں، پانی سامنے آتا ہے تو گریہ کرتے ہیں، اگر امام کے سامنے کھانا آتا ہے تو امام آہو بکا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگ متوجہ ہوتے تھے. اس چیز نے لوگوں کے اندر پیغام امام حسین علیہ السلام کو بیدار کیا. کہ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ امام اپنے والد گرامی پر گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں. کسے مارا؟ حسین کو مارا. کون حسین؟ جب یہ بات آ جاتی ہے نا کہ کون حسین ہے تو پھر دیکھیے وہاں پر حسین کی عظمت بھی سامنے آتی ہے، پھر حسین ذرا بھی سامنے آتا ہے، اور پھر شہادت امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ بھی بیدار ہوتا ہے. تو امام علیہ السلام نے یہ وہ کام تھا جو اپنی پوری زندگی کے 35 سال میں انجام دیا ہے. تو مجھے نا یہاں پر وہ بات یاد آ گئی
کہ رہبر معظم کی انگوٹھی پر بھی لکھا ہوا تھا، بہت زیادہ یہ آپ نے دیکھا تھا، پکچر وائرل ہو رہی تھی، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یہ جملہ پہلے بھی پڑھا تھا، یہ جملہ پہلے بھی سنا تھا، لیکن جب سے ایک خاص میرے ساتھ وہ سامنے آیا تو یقین مانیے اس آیہ مبارکہ نے بہت سارے مقامات پر، انسان جب بھی پریشان ہوتا ہے، زندگی ہے، زندگی کے مختلف حالات ہیں، کہیں ہمیں بے حوصلہ انسان ہونے لگتا ہے تو پھر وہ ہی انگشتر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آتی ہے، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. تو گویا یہ بھی تو ان کا ایک سنت امام علیہ السلام تھی، امام زین العابدین کی سنت کے مطابق تھا کہ کبھی لوگوں کو اس انداز میں انڈائریکٹلی آپ بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو یہی انداز تھا امام زین العابدین کا. پھر اس کے بعد اگر ہم امام زین العابدین کی دوسرے حکمت عملی کو دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو دوسرا کام کیا وہ امام نے تربیت فرمائی ہے. اب وہ تربیت کیسے فرمائی امام علیہ السلام نے کہ بعد از رسول اللہ کی رحلت کے بعد ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا کہ جب حدیث کو بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی. اب دیکھیے وہ وقت کسی اور امام کو اس سے پہلے باقی تینوں اماموں کو نہیں مل سکا ہے. ان امام کی زندگی جو ہے وہ مولا کائنات امام حسن، امام حسین، ان کی زندگیوں کی جو تکالیف ہیں ان کا بھی ثمر ہمیں امام زین العابدین کی زندگی میں نظر آتا ہے. ان میں سے کسی کو موقع نہیں مل سکا کہ احیاء احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکے، لیکن دیکھیے امام زین العابدین نے جو دوسرا جہادی کام کیا ہے، ماننے کے خلاف جا کر، خاموش رہ کر کس انداز میں معاشرے کو تربیت دے رہے ہیں کہ قرآن احادیث نبوی کے بغیر نامکمل ہے، اس کا افہام و تفہیم نامکمل ہے، اس کا ادراک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. امام علیہ السلام غلاموں کو خریدا کرتے تھے اور ان کو تربیت کیا کرتے تھے. اب وہاں پر دیکھیے ان غلاموں نے کیا کچھ سیکھا. اچھا بات یہ کہ وہ غلام امام کے کام نہیں کرتے تھے، یعنی امام ان سے کام کرواتے ہی نہیں تھے، وہ کاموں کے لیے تھے ہی نہیں، وہ تو صرف اسٹوڈنٹ تھے. غلام تو پھر لوگوں کے سامنے تھے نا. امام کی حکمت عملی تھی کہ غلام کر کے ان کو لایا جاتا تھا، جبکہ امام ان غلاموں کو خرید کر لاتے تھے. وہ امام کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ لوگ محدث تھے جو حدیث کو سیکھ کر بیان کرنے والے تھے. محدثین تیار کیے، مولانا فقیہ تیار کیے، مفسر قرآن تیار کیے، یہ بہترین تیار کیے. کتنا خوبصورت کام کیا جو کوئی باقی اماموں کو یہ موقع نہیں مل سکا. اور یہیں سے تو ان لوگوں نے جب کئی ہزاروں کی تعداد میں امام غلام لے کر آتے ہیں اور پانی بھی خود پیتے ہیں، اپنی غذا بھی خود تیار کرتے ہیں، اپنے ہر کام کو خود کرتے ہیں. گویا وہ کاموں کے لیے نہیں تھے، وہ اسٹوڈنٹس تھے. اور وہ اسٹوڈنٹ بھی ایسے تھے جو اپنے ٹیچر کا کام نہیں کر سکتے، انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی. بڑی کوئی منت محبت سے کرنا چاہے تو امام اس سے کروا لیتے تھے، ادروائز امام ان کو نہیں کرواتے تھے انہیں کام. لیکن کیا ہوتا تھا، انہیں فقیہ محدث بنا کر، راوی بنا کر، ان لوگوں کو مفسر بنا کر امام نے پیغام عاشورہ ان کی رگوں میں اتار کر پوری دنیا میں پھیلا دیا. اور جب یہ پوری دنیا میں ان کی چھوٹی چھوٹی شمعیں جلی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے زمینہ سازی ہوئی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے زمینہ سازی ہوئی، اور امام علیہ السلام نے بہترین انداز سے مولا صادق کے ایک یونیورسٹی کا قیام کیا. تو امام نے جو دوسرا کام کیا تھا وہ یہ کہ غلام تو تاریخ میں ہے لیکن امام نے ان کو غلام نہیں بنایا تھا. امام نے ان کی تربیت کی اور ان کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا. اور یہ وہ لوگ تھے جو روح آزاداری کو سمجھے، جو پیغام عاشورہ کو سمجھے، اور یہاں سے یہ آفتاب ہدایت سے شمع روشن ہوئی اور پوری دنیا میں یہ شمع پھیل گئی، اور اس کی روشنی آج تک جو ہے وہ قائم دائم ہے. اس کے اقدامات امام زین العابدین نے کیے. پھر اس کے بعد عدیہ و مناجات ہیں جو امام کی دعا، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کی کتاب ہے، جس پر اکثر بات کی جاتی ہے. امام علیہ السلام نے اس کے لیے بہت سا کام کیا.
کیونکہ امام اب ظاہری طور پر لوگوں کو نہ تو تلوار اٹھا سکتے ہیں، حالات ایسے ہیں، نہ مولا بیٹھ کر ممبر پر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ سسٹر اس وقت میں امام زین العابدین پر اتنی کڑی توجہ ہوتی تھی، جو بھی حاکم وقت ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہیں معلوم تھا کہ یہ علی کے علی بیٹے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ کچھ کرے نہ، تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ انقلاب آگے جو برپا کریں گے، یہ کیا کریں گے، اتنی کڑی نظر ہوتی تھی کہ امام اگر کوئی غلام بھی خرید کر لاتے تھے تو اس پر بھی نظر ہوتی تھی کہ امام کے گھر میں ایک نیا غلام آیا ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ امام ایک کنیز لے کر آئے تھے، اپنی کنیز سے ازدواج کیا امام نے، تو فوراً سے مروان کی طرف سے پیغام آ گیا کہ آپ کی کنیز کے ساتھ ازدواج کیا ہے۔ یعنی جو گھریلو نجی معاملات ہیں وہاں پر بھی اتنی کڑی نظر ہوا کرتی تھی۔ تو امام علیہ السلام اب ظاہراً ممبر پر بیٹھ کر بھی لوگوں کو واعظ و نصیحت نہیں کر سکتے، حالات ایسے ہیں، تلوار بھی نہیں چلا سکتے، تو امام نے مصلی الہی پر بیٹھ کر اپنے ان جو متعلم تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان کو وہ دعائیں سکھائیں کہ جس میں اخلاق، کردار، جہاد، ہر چیز نظر آتی ہے۔ ظاہراً تو وہ دعائیں ہیں، خدا میں توفیق دے ہم اس کو پڑھیں اور سیکھیں کہ امام علیہ السلام نے وہ صحیفہ کاملہ کا علم و حکمت کا اور اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحیفہ کاملہ ہم سب کو دیا، جو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے تحفہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے جو چوتھا کام کیا تھا، وہ امام علیہ السلام نے باطل کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا، باطل کے ساتھ امام علیہ السلام نے مبارزہ کیا اور مجادلہ کیا۔ کس انداز میں؟ ایک خاموش روش کے ساتھ۔ نہ امام علیہ السلام نے ان کی کسی کام کی تائید کی ہے اور نہ ہی امام علیہ السلام نے ان کی کسی کام کی تردید کی ہے، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر امام علیہ السلام نے ایک بڑے ہی مختلف انداز میں یہ مجادلہ کیا اور مبارزہ کیا ہے، یعنی ایک ایسی خاموش جنگ امام علیہ السلام نے اخلاقی انداز میں، ادعیاء و مناجات کے انداز میں، تربیت کے انداز میں، عزاداری اور گریے کی صورت میں برپا کی ہے کہ جس کی مثال ہمیں قیامت تک نہیں ملتی اور جس کا نمونہ جو ہے وہ ہمارے سے نظر آتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس طرح کے جہاد کو اختیار کرنے کی بجائے امام علیہ السلام نے جو اختیار کیا انداز، وہ اخلاق کا، صبر کا، ادعیاء و مناجات کا، مدد کا طریقہ اختیار کیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر کربلا کی فکر کو بیدار کیا، عاشورائی شعور لوگوں کو عطا کیا، تاکہ وہ پیغام کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے لہو سے دینا چاہا ہے، وہ امام علیہ السلام لوگوں کو اپنے امام زین العابدین علیہ السلام لوگوں کو وہ شعور، وہ ظلم کے خلاف احتجاج اس انداز ڈھا کر امام حسین علیہ السلام کے اصول کو اتنے بہترین انداز میں اس پیغام کو زندہ کیا کہ آفاقی بنا دیا، الہی بنا دیا، اور آج ہمارے سامنے ہر چیز سامنے ہے، اس طرح سے سامنے ہے کہ آج حالات دھل کر اور چھن کر ایسے سامنے آ گئے ہیں کہ اگر کوئی انسان بہت دور تھا کربلا سے، تو امام زین العابدین کے وہ بوئے ہوئے بیج ہیں جو آج تناور درخت بن کر پھل دے رہے ہیں، اور ہر انسان کربلا کو پڑھنا چاہتا ہے، کربلا کو سمجھنا چاہتا ہے، عاشورہ کو سمجھنا چاہتا ہے، عاشورہ کی حریت کو، انقلاب کو اور اس شعور کو اپنے اندر بیدار کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کوئی ظاہری طور پر چاہتا ہے یا کوئی انکانشیسلی چاہتا ہے، لیکن اس وقت میں ہر کوئی متوجہ ہے کربلا کے انقلاب کی طرف اور ان حالات کی طرف اور اس قوم کی طرف، قوم تشیع کی طرف بھی جنہوں نے اس پیغام دیا ہے، بیدار کیا ہے، انقلاب کی صورت میں برپا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ سسٹر عادیہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے امام سجاد علیہ السلام کی جو مجاہدت تھی، ان کا جو انداز تھا کربلا کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے آپ نے بیان کیا۔ انہوں نے علم کے ذریعے، اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ذریعے، اپنے گریہ آزاری کے ذریعے
جو ہے مجاہدت کی ہے اور اسٹریٹجی استعمال کیا ہے بطور دعاؤں کو اور آنسوؤں کو، اور اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو جو غلام تھے کہ جن کے ذریعے آج دین ہم تک محفوظ انداز سے پہنچ سکا اور وہ حالات اور واقعات بھی پہنچ سکے. بے حد میں ممنون اور مشکور ہوں اور اور آپ سے اجازت چاہوں گی اور دیکھنے سننے والوں سے بھی اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ رسا سسٹر نے کہا کہ آج ہر دل جو ہے مغموم ہے اور ہر دل اس حوالے سے چاہتا ہے کہ کربلا کو سمجھے. تو آئمہ جو 14 معصومین ہیں ان کی حالات زندگی کو آپ سٹڈی کریں ڈیپلی. ایک ایک امام اور رسول خدا کی زندگی، ان کے سیاسی حالات، ان کے عوامی حالات، ان کے پرسنل حالات، کون سے اصول تھے جن کو انہوں نے آگے احیا کیا. ایک ایک امام کی زندگی کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں، جیسے قرآن کی ضرورت نہیں ہے ظاہری انداز سے جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کے حساب سے. تو ہم کوشش کریں کہ قرآن سے اور اہل بیت سے صحیح معنوں میں جڑ سکیں تاکہ اپنا وظیفہ اسی طرح سے انجام دے سکے جیسے آج ریورنڈ معظم سید علی خامنہئی اور ان کے ساتھیوں نے کیا، کربلا کو فالو کرتے ہوئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.